आइए रेलगाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। जब आप रात दिन सफ़र कर रहे हों, आज इस शहर में, कल उस शहर में, तो बाज़ औक़ात आपको याद नहीं रहता कि आप किस शहर में हैं। खुसूसन रात गहरी नींद सोते हुए आँख खुल जाए तो यूँ लगता है कि आप छोटे से बच्चे हैं और किसी मेले में खो गए हैं। उस रोज़ मेरे साथ यही हुआ। मैं सो रहा था कि अचानक आँख खुली, मुर्ग के बांग देने से नहीं बल्कि शेर के दहाड़ने से। यूँ महसूस हुआ कि शेर की आवाज़ गूंजती हुई ज़मीन के नीचे नीचे आई और मेरे कमरे के फर्श से उबल पड़ी। मैं तो घबरा कर उठ बैठा, मगर दिमाग ने जागने में देर लगाई। वो हैरान था कि इन मुहज़्ज़ब बस्तियों में शेर का क्या काम। कुछ देर बाद एहसास हुआ कि ये सिब्बी है और मेरी क़यामगाह के पिछवाड़े रात मेला लगा हुआ था। ये उसकी सर्कस का शेर था जो सुबह उठकर या तो भूख की शिकायत कर रहा था, या कैद की, या शायद अपनी तन्हाई की। अभी कल रात मैं वहाँ मेले में घूम रहा था तो इतना शोर था कि खुदा की पनाह। हमने एक तमाम खाने में चारपाइयों पर बैठकर चाय पी, शोबा ज़रात के स्टॉल में तरह तरह की खजूरें चखीं, बाज़ इतनी मीठी कि अगर उनकी मिठास निकाली न जाए तो वो खाई न जाएं, और बाज़ इतनी फीकी लेकिन इतनी लजीज कि ऊपर से मिठास डालनी पड़ती है। फिर हमने शोबा तालीम के स्टॉल में जदीद कंप्यूटर देखा, जिसके बटन दबाने से मालूम हो जाता था कि बलूचिस्तान के किस इलाके में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूलों की अपनी इमारतें हैं, यहाँ तक कि कितनी इमारतों की छतें नहीं हैं। उस कंप्यूटर से पहली बार पता चला कि बलूचिस्तान में लड़कियों की तालीम की दुनिया में इनकलाब आ रहा है और वालिदैन पहली बार बच्चियों को स्कूल भेजने लगे हैं। मैं सिब्बी के स्टेशन की तरफ चला तो रास्ते में वो सीधा और बहुत लंबा बाजार पड़ा, जिसके एक सिरे पर गोल चौराहा और बहुत दूर दूसरे सिरे पर थाने का लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। उसके बारे में मशहूर है कि जिन दिनों सिब्बी में क़यामत की गर्मी पड़ती है और आसमान से आग बरसती है, इस बाज़ार में इतना सन्नाटा होता है कि मकामी लोगों के बकौल गोल चौराहे से गोली दागी जाए तो सीधी जाकर थाने के दरवाजे में पेवस्त हो जाती है। राह में चिड़िया का बच्चा भी हायल नहीं होता। मगर अब लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है और शदीद गर्मी में भी ये बाज़ार ग्राहकों से भरा रहता है। उस रोज़ मैं सिब्बी के रेलवे स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफॉर्म मुसाफरों से भरा हुआ नहीं था। मैं ठहरा सदा के बेचैन गाड़ी आने से बहुत पहले स्टेशन पहुंच गया, मगर उसका फ़ायदा ये हुआ कि स्टेशन के अमले की मेज़बानी नसीब हुई। उन्होंने कदीम ज़माने से लगे हुए वो भारी भरकम आहनी आलात दिखाए जिनसे आज तक पता चलता है कि कौन सी गाड़ी पिछले स्टेशन तक आ चुकी है, कौन सी ट्रेन अगले स्टेशन तक बखैर व आफियत पहुंच चुकी है, किस ड्राइवर ने कौन सा गोला फेंका है और आगे जाने वाले ड्राइवर को कौन सा नंबर देना है। नौजवान अमला बड़े इश्तियाक से ये सब कुछ मुझे दिखा रहा था और कह रहा था कि इन आलात और इस निज़ाम को अगर समझदारी से चलाया जाए तो रेलगाड़ियों की टक्कर हो ही नहीं सकती। मैंने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि रेलवे के सारे अमले को समझदारी दे। सिब्बी का स्टेशन सोया सोया सा लग रहा था। अचानक कोयटा एक्सप्रेस आ गई। सोया हुआ स्टेशन जाग उठा। सामने प्लेटफार्म पर चाय खाने थे, जिन्हें रेलवे की ज़बान में टी स्टॉल कहते हैं। लोग उनके सामने जमा होकर चाय पी रहे थे, कुछ तो बराह रास्त प्याली से और कुछ चाय को तश्तरी में उंडेल के। मुसाफिरों से बातें होने लगीं। मैं उनसे पूछ रहा था कि रेलवे स्टेशनों की चाय आपको कैसी लगती है। एक पश्तो बोलने वाले मुसाफिर से मैंने एक मुतलजिम की मदद से पूछा, आपको ये चाय कैसी लगती है? पानी पानी ज़्यादा पानी। एक और मुसाफिर से मैंने यही सवाल किया, रेलवे की चाय कैसी है? बिल्कुल थर्ड क्लास होती चाय। अच्छा। पीने का काबिल तो नहीं थी, मजबूर होकर दुनिया पीती है। और बात चाय से बढ़कर सोडे वाटर की बोतलों तक जा पहुंची। कहने लगे, यार जो गाड़ी में बेचते नकली बोतलें बेचते 8-8 9 रुपए लगाते हैं, मुसाफिर जो गर्मी में पी जाते हैं।
میں مسافروں سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک صاحب اپنے ڈبے کی کھڑکی پر اپنا ہاتھ اور اس ہاتھ کے اوپر اپنی ٹھڈی ٹیکے ٹیپ ریکارڈر پر فلمی گانے سن رہے تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ان کا سارا دھیان گانوں میں لگا ہوا ہے۔ میں نے اپنا مائکرو فون ان کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہیں یہ پوچھ لیا، آپ کہاں کا سفر، کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں جا رہا۔ اچھا، خفا ہو گئے کیا؟ اچھا، شکریہ۔ کوئٹے سے کلکتے تک اس پورے سفر میں صرف 2 آدمی ایسے ملے جنہوں نے میرے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ ایک کوئٹہ ایکسپریس کے اس غریب مسافر نے اور ایک لاہور ریجن کے بہت بڑے افسر نے۔ اس کا احوال میں آپ کو لاہور پہنچ کر ہی سناؤں گا۔ وہیں سبی کے اسٹیشن پر ایک اور مسافر سے میں نے پوچھا، ریل گاڑیاں تو بہت سست ہو گئی ہیں، یہ گاڑی 2 دن میں راولپنڈی پہنچے گی، آپ بس کو چھوڑ کر ریل میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ ریل کا سہولت والا سفر ہوتا ہے، اچھا سفر ہے یہ، بس کا تو ڈر بہت آتا ہے نا۔ گاڑی ٹھیک وقت پر چل رہی تھی، جو وقت ٹائم ٹیبل میں لکھا تھا یہ اسی وقت روانہ ہوئی۔ اس کا اگلا پڑاؤ ایک ایسا اسٹیشن تھا جس کا میں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا، بختیار آباد ڈوم کی۔ بھلا یہاں ٹرین کا اسٹاپ کیوں؟ مگر سنا ہے پورے ہندوستان پاکستان کا یہ دستور ہے کہ جو شخص ریلوے کا وزیر مقرر ہو جاتا ہے اس کے آبائی گاؤں یا قصبے کے اسٹیشن پر ہر گاڑی رکنے لگتی ہے۔ ہو نہ ہو بختیار آباد ڈومکی کا کوئی شخص کبھی ریلوے کا وزیر بنا ہوگا، وہ تو کہیں ادھر ادھر رل گیا، مگر گاڑیاں آج تک وہاں ٹھہر رہی ہیں۔ خیر، اس کے بعد ٹرین چٹیل میدانوں میں دوڑتی گئی اور ڈیرہ مراد جمالی پہنچی، جس کا نام کبھی ڈیرہ ٹیمپل ہوا کرتا تھا۔ پھر ڈیرہ اللہ یار کا اسٹیشن آیا۔ اس کے بعد گاڑی بلوچستان سے نکلی اور سندھ میں داخل ہوئی۔ وہاں اپنے جیکب سائیں کا شہر جیکب آباد آ گیا۔ اس کی بات وہیں پہنچ کر کریں گے۔ پہلے راستے کے اس سفر کا احوال سنانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ اس روز راہ میں اپنے جو تاثرات میں نے ریکارڈ کیے تھے، اس وقت اپنا ٹیپ ریکارڈر چلا کر وہ آپ کو بھی سنواتا ہوں۔ سبی سے چلے تو چٹیل میدان آ گئے، صرف میدان، کوئی تہذیب کا آثار تک نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے ٹیلی فون کے تار اور سڑکیں آئیں، اور پھر کچھ ٹرک چلتے ہوئے نظر آئے، کچھ ٹوٹے ہوئے ٹرک جن کے پہیے نکال لیے گئے تھے، جن پہ لدا ہوا مال اتار دیا گیا تھا، اور کہیں کوئی ذرا سی بستی نظر آتی تھی تو ایک چھوٹا سا اسٹیشن بھی نظر آتا تھا، لیکن گاڑی اس پر نہیں رکی۔ بالآخر ایک اسٹیشن پہ رکی، لوگ اترے، پلیٹ فارم پہ چادریں بچھائیں، نماز پڑھی، لوگوں نے بچوں کو پیشاب کرایا۔ سامنے ایک ٹوائلٹ تھا جسے جائے ضرورت مردانہ جائے ضرورت زنانہ لکھا ہوا تھا۔ کتنے ہی لوگ پیشاب کرنے گئے، مگر اس جائے ضرورت کے اندر کوئی نہیں گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرین پہ چلنے والے انجینئر بتاتے ہیں کہ اس میں جنریٹر جو ہر ڈبے میں لگا ہوا ہے اس کی بیلٹس نہیں ہیں، اس کے بغیر چل رہا ہے، کرنٹ کم ہے، روشنیاں کم ہیں، پانی کم ہے، بریکس جو ہیں وہ منشیات کے عادی اس کے بلاکس چرا لیتے ہیں اور بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، کاسٹ آئرن کے کام آتا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں اور شدید ہیں۔ ہاں، تو چلتے چلتے جیکب آباد آ گیا، جان جیکب کا شہر۔ علاقے کے قبائل یہاں لوٹ مار کیا کرتے تھے کہ جنرل جان جیکب وہاں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ سن 1847 کی بات ہے۔ اس وقت جیکب آباد کا نام خان گڑھ تھا۔ جیکب صاحب نے وہاں قبائلیوں کو کام سے لگا دیا۔ کوئی کنویں کھودنے لگا، کسی نے درخت لگائے، کچھ لوگ سڑکیں بنانے اور نہریں کھودنے میں مصروف ہو گئے، کچھ لوگ مکان تعمیر کرنے لگے، اکثر کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے علاقے میں خوشحالی آ گئی اور قتل و غارت گری چلی گئی۔ جیکب صاحب لاجواب فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ کمال کے انجینئر، معمار اور موجد تھے۔ انہوں نے جدید طرز کی بندوق ایجاد کی اور ایک ایسی گھڑی بنائی جو نہ صرف وقت بلکہ دن، مہینہ اور چاند کی کیفیت بھی بتاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جیکب آباد کے ڈپٹی کمشنر کے گھر میں لگی ہوئی یہ گھڑی آج تک چل رہی ہے۔ وہی گھر جس کا نقشہ خود جان جیکب نے بنایا تھا
اور اس کی چھت میں 400 موکھلے بھی بنائے تھے تاکہ گرمی سے تنگ آنے والے کبوتر وہاں پناہ لے سکیں۔ جیکب آباد کے بارے میں تو ہر ایک جانتا ہے کہ برصغیر کا سب سے گرم علاقہ ہے۔ آخر 36 سالہ جان جیکب اسی گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایک روز وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ ان پر گرمی کا اثر ہوا۔ 5 دسمبر 1858 کو وہ چل بسے۔ اگلے روز ان کا جنازہ اٹھا، جس میں کہتے ہیں کہ شہر کے 10,000 باشندے شریک تھے۔ عجب بات یہ ہے کہ سپاس اور تشکر کے اس احساس میں شہر کے باشندے آج بھی شریک ہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی بار جیکب آباد کا پرانا نام خان گڑھ بحال کرنے کی کوشش کی گئی، مگر شہر والے آمادہ نہ ہوئے۔ لوگ ان کی قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اور مارک ٹلی کی ریلوے کی فلم میں ہم نے دیکھا کہ قبر کے گرد دھاگا لپیٹ کر اور اس دھاگے کی لچھی بنا کر بیماروں کے گلے میں ڈالی جا رہی تھی، اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس سے بیمار کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اب اس علاقے میں ٹھگ لوٹ آئے ہیں؟ کیا چال بازوں کا اس طرف آنا جانا ہو گیا ہے؟ لیجیے اس کا قصہ بھی سنیے۔ گاڑی کا جیکب آباد کے اسٹیشن پر لگنا تھا کہ رونق کا سمندر امٹ پڑا۔ پورا پلیٹ فارم مسافروں، کلیوں اور سودے والوں سے بھرا ہوا تھا، اور ان سب سے بے نیاز ایک صاحب ہاتھ میں مائکروفون تھامے زور خطابت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کی تقریر جاری تھی، اور میں چونکہ ریل کا مسافر تھا، میری ساری کی ساری توجہ ان کی طرف چلی گئی۔ کیسی کمال کی تقریر تھی وہ! لیجیے اس کا ایک حصہ آپ بھی سنیے۔ حاضر جماعت ذرا توجہ فرمائیں۔ گاڑی میں سفر کرنے والے حضرات، گاڑی میں کوئی یاری دوستی نہیں بنانا۔ وہ کس لیے؟ کہ گاڑیوں میں بنارس کے ٹھگ بھی چلتے ہیں۔ بنارس کے ٹھگوں کا لباس تم سے اوپر ہوگا۔ وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جان آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے جی میں فیصل آباد رہنا۔ اوہو، فیصل آباد تے ساڈی فلانی فیکٹری ساڈی ہے، چاہے اس کی دکان بھی نہیں ہو گئی تو بھی وہ فیکٹری کا مالک بن کے آپ کے پاس بیٹھے گا۔ پھر آپ کو کیا کہے گا؟ افسوس تو یہ ہے کہ سفر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ آپ کی ایسی خدمت کرے گا کہ آپ کو نشے کی گولیاں دے کے تمہارا سامان اٹھا کے لے جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے ہم تو لوٹے گئے بھائی، ہماری تو چوری ہوگی۔ آپ اپنے پیسوں سے چیز لے کے کھائیں، یاری دوستی میں مفت چیز لے کے نہ کھائیں۔ اللہ عالمین تمہارا سفر صحیح سلامت عطا فرمائے۔ آمین اور ثم آمین۔ میں نے بھی بزرگوار کی آمین میں اپنی آمین ملائی، اور ایک مسافر سے، قریب کھڑے ہوئے مسافر سے پوچھا کہ آپ ریل گاڑی میں سفر کرتے رہے ہوں گے، کبھی خدا نہ کرے آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرا یہ دوسرا سفر ہے راولپنڈی سے کوئٹہ تک، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرا جیکب آباد تک کا سفر مکمل ہوا۔ اگلی منزل شکارپور اور سکھل سے بھی آگے روہڑی تھی۔ مگر ٹھہریے، میں آپ کو یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ جیکب آباد کے پلیٹ فارم پر وہ صاحب تقریر کیوں کر رہے تھے۔ تو یوں کرتے ہیں، میں اب آگے چلتا ہوں، لیجیے آپ اس تقریر کا سبب سنتے جائیے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہے تو مسجد کے لیے 6 پنکھے لے لیں بھائی۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کا لاٹھی بے آواز ہے۔ نہ جانے انسان اللہ کی پکڑ میں کس وقت آ جائے۔